अस्सलाम वालेकुम, हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, क्या कराची पुलिस पागल हो चुकी है, ज़हनी तवाज़ुन खो चुकी है, हवास बाख्ता हो चुकी है, या फिर वो बौखलाहट का शिकार है डाकुओं की वजह से? क्योंकि डाकाजनी और लूटमार की बढ़ती हुई वारदातों के आगे कराची पुलिस ने मुकम्मल तौर पर पसपाई इख्तियार कर ली है। डाकुओं को उनके काम करने के लिए खुला मैदान दे दिया गया है। लेकिन दूसरी जानिब जो है, कराची पुलिस ने अपनी फेस सेविंग के लिए खुद अपने ही अवाम पर अपनी दहशत बढ़ाने के लिए उन पर अंधाधुंध फायरिंग का सिलसिला शुरू कर दिया है। फायरिंग का एक वाक़या सईदाबाद के इलाके में पेश आया, तो दूसरा वाक़या जो है वो खुद गुलिस्तान जौहर के इलाके में रूनुमा हुआ, जहां पर शाहीन फोर्स के नौजवान जो है वो स्नैप चेकिंग कर रहे थे और उन्होंने एक मोटरसाइकिल सवार आमिर हुसैन को रुकने का इशारा दिया, लेकिन आमिर हुसैन पुलिस वालों के इशारे को न देख सके, वो चलते रहे, जिस पर जो है पुलिस वाले जो है वो उसे डाकू समझकर उस पर उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग कर दी और मौके पर ही उन्हें हलाक कर दिया। बादशाह पुलिस वाले तो इस अपना मुकाबला दिखाने की कोशिश करते रहे कि ये पुलिस ने कामयाब मुकाबला किया और एक डाकू आमिर हुसैन को हलाक किया है। इस किस्म की प्लानिंग भी जारी थी, लेकिन मकतूल के वालिद ने सिंध के वज़ीर आला से राब्ता किया और उन्हें सारी सूरत हाल से आगाह किया, जिसके बाद कहा जाता है कि सिंध के वज़ीर आला की मुदाखलत पर ही आमिर हुसैन के कत्ल का मुकदमा जो है शाहीन फोर्स के तीनों कांस्टेबलों के खिलाफ दर्ज कर दिया गया और उनकी गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई, जिनकी तस्वीरें इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये कराची पुलिस में आखिर हो क्या रहा है? यानी डाका जनी लूटमार की वारदातें जो है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, बल्कि उसमें रोज़ बरोज़ इजाफा होता चला जाए। तो फिर इस तरह की स्नैप चेकिंग का फ़ायदा क्या, जिसका कोई एक भी असर जो है डाका जनी की बढ़ती हुई वारदातों की रोकथाम पर नहीं पड़ रहा है, बल्कि पुलिस ने तो एक तरीके से पसपाई इख्तियार कर ली और ख़ुद पुलिस वाले भी डाकुओं से मुकाबले के दौरान जो है रिकॉर्ड तादाद में जो है वो इस वक्त शहीद हो रहे हैं। पुलिस के बड़े अफसरों को सिर्फ मुकाबले में मारे जाने वाले पुलिस एहलकारों के जनाजों को कांदा देने से फुर्सत नहीं, वो सिर्फ कांदा देने की हद तक की जो है वो इसको अपना फ़र्ज समझ रहे हैं। इस किस्म की वारदातों की रोकथाम के लिए उनकी तमाम तरह हिकमत अमलियाँ जो है वो इस वक्त हमें पूरी तरीके से नाकाम दिखाई दे रही हैं। कराची के शहरी जो है वो इस वक्त बहुत ही बुरी तरीके से जो है वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार नज़र आ रहे हैं। पिछले हफ्ते जो है खुद कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के इलाके में जो है डाकुओं से मुकाबले में दो पुलिस एहलकार जो है हेड कांस्टेबल मंजूर और कांस्टेबल साजिद दोनों शहीद हो गए थे। यहाँ पर दो और डाकू भी जो है पुलिस के फायरिंग से हलाक हो गए। गर्चे उन दोनों को जिंदा पकड़ा गया था, लेकिन शहीद पुलिस एहलकारों के खून का बदला लेने के लिए जो है पुलिस वालों ने उन्हें जिंदा पकड़ने के बावजूद गोलियों से भून डाला। ये इतला खुद इलाके के लोगों ने हमारे नुमाइंदा खुसूसी हमराज राही को बताई। अब ये भी मालूम है कि जो ग्रोह इसमें मुलव्विस है, उसमें हमारे नुमाइंदे ने जो इतला मिली है कोई आलम बंगाली है। ये आलम बंगाली का ग्रोह है जो कि इन हेड कांस्टेबल जो है इसके कत्ल के मंजूर और कांस्टेबल साई के कत्ल में ये बराह रास्त मुलव्विस है। एक मुलजिम आलम उस वक्त मौके पर, तो दूसरा इमरान। ये दोनों जो है बंगाली बताए जाते हैं। अब ये जो मुलजिम आलम है, इसका एक बरादर निस्बती जो है वो एडवोकेट हैं, जिसकी वजह से पुलिस जो है वो उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए घबराती है। इसके दो भाई इस वक्त भी कहते हैं जेल में हैं, और ये जो आलम है इसे अभी कोई 3 माह कबल जो है ये मॉडल कॉलोनी की पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया था। उस वक्त भी इसके खिलाफ बहुत सारे मुकदमात थे, लेकिन चूँकि उसका जो बरादर निस्बती वकील है, तो इस वजह से जो है वो उन्हें जो है 1-2 मुकदमों में ही उनकी गिरफ्तारी डाली गई थी। हालांकि ये औरंगी टाउन में जो है 80 लाख रुपए के डाकाजनी की वारदात में भी मुलव्विस बताया जाता है ये मुलजिम आलम और उसके साथी इमरान। ये मुल्ज़मान जो है ये 100 क्वार्टर कोरंगी के इलाके में रहते हैं और वारदातों के बाद जो है ये अक्सर हनीमून होने के लिए दुबई भी चले जाते हैं। तो ये
جو گروہ ہے جس نے پولیس والوں کو شہید کیا ہے، ہیڈ کانسٹیبل منظور اور دوسرے جو کانسٹیبل ساجد کو، اس میں ملوث ہے عالم بنگالی اور عمران بنگالی. یہ ساری شناخت تو ان کی ہو چکی ہے، لیکن ابھی تک پولیس جو ہے وہ ان کو گرفتار کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی ہے. کراچی میں ڈاکہ زنی کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کی وجوہات معلوم کرنے کے لیے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی نے سابقہ ریٹائرڈ 4 آئی جی سے جب اس بارے میں ان کی رائے معلوم کی تو ان کا جو متفقہ ان کی جو رائے تھی وہ یہ تھی کہ کراچی پولیس میں جب تک جواب دہ پولیس اہلکاروں کی پوسٹنگ یا تعیناتی نہیں کی جائے گی بڑی پوسٹوں پر، اس وقت تک جو ہے یہ ڈاکہ زنی، لوٹ مار یا جرائم کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کو قابو میں کرنا مشکل ہو جائے گا. کیونکہ اس وقت یہاں جہاں واردات ہوئی اس تھانے کے ایس ایچ او انتہائی موزور ہیں، ان کے ڈی ایس پی موزور ہیں، ان کے ڈسٹرکٹ ایس ایس پی موزور ہیں، اسی طریقے سے ان کے زونل ڈی آئی جی اور ایڈیشنل آئی جی کراچی خود بھی بہت ہی زیادہ موزور ہیں. یعنی کوئی کسی کے آگے خود کو جواب دہ خیال کرنا اپنی توہین سمجھتے ہیں. یعنی جس تھانہ ایس ایچ او کورنگی ایریا کے علاقے میں اتنی بڑی واردات ہوئی، ان سے اس مجرمانہ غفلت اور لاپرواہی کے بارے میں نہ تو ان کا ڈی ایس پی اس سے کچھ پوچھ سکتا ہے، نہ ہی ان کا ڈسٹرکٹ ایس ایس پی پوچھنے کا مجاز ہے، نہ ہی زونل ڈی آئی جی اور نہ ہی ایڈیشنل آئی جی. یہی صورتحال جو ہے خود آئی جی سندھ کی بھی ہے. آئی جی سندھ اب کراچی میں بڑھتی ہوئی وارداتوں کے روک تھام میں ناکامی پر نہ تو ایڈیشنل آئی جی کراچی سے کچھ پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی ایسا کیوں ہو رہا ہے، آپ اس کے جواب دہ ہیں، کیونکہ وہ خود کو جواب دہ خیال نہیں کرتے. اسی طریقے سے جو ہے وہ اگر زونل ڈی آئی جی مقدس حیدر سے پوچھا جائے بھی کہ یہ آپ ہی کے زون میں اتنی زیادہ وارداتیں کیوں ہو رہی ہے، آپ کیوں نہیں اسے کنٹرول کرنے میں ناکام ہیں، تو آئی جی جو ہے وہ ان سے بھی جواب طلبی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہاں پر سیر پہ سوا سیر ہے. ایڈیشنل آئی جی کراچی جو ہے وہ آئی جی سندھ کو جواب دہ نہیں ہے، نہ آئی جی سندھ ان سے ان وارداتوں کے بڑھنے یا ان کی ناکامی پر پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی آپ کے ہوتے ہوئے آخر یہ وارداتیں کم کیوں نہیں ہوئی. اس لیے سب کو پتا ہے کہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کے سندھ کے وزیر اعلیٰ سے براہ راست گہرے مراسم ہیں. اگر آئی جی ان کے خلاف کوئی کارروائی کرتے ہیں تو آئی جی کو خود اپنی سیٹ جو ہے وہ ہلتی ہوئی نظر آئے گی. یہی حال جو ہے خود ایڈیشنل آئی جی کراچی کا ہے. اگر وہ زونل ڈی آئی جی مقدس حیدر سے کوئی جواب طلبی کرتے ہیں تو مقدس حیدر کی سیٹ، خود ایڈیشنل آئی جی کی سیٹ ہلتی ہوئی نظر آئے گی انہیں. وہ یہی حال جو ہے مقدس حیدر کا ہے کہ وہ اگر کورنگی انڈسٹریل ایریا تھانے کے ایس ایچ او اورنگزیب خٹک سے پوچھے بھی کہ یہ آپ کے علاقے میں اتنی وارداتیں کیوں بڑھ چکی، تو اس پر جو ہے خود پھر جو ہے وہ ڈی آئی جی مقدس حیدر کی اپنی سیٹ جو ہے وہ ہلتی ہوئی نظر آئے گی. یہاں تو کمزور ترین ایس ایچ اوز، کمزور ترین ایس ایس پیز، کمزور ترین ڈی آئی جیز کی ضرورت ہے، جو کہ پھونک کر جو ہے وہ اپنی نوکری کریں، اپنے کام سے انصاف کرتے ہیں. یہاں پر تو سیر پہ سوا سیر ہے. انہیں معلوم ہے اگر اس کا علاقہ لٹ رہا ہے، پٹ رہا ہے، انہیں کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ ان سے کوئی پوچھنے کی ہمت جرت نہیں کر سکتا. یہ ہے اس وقت المیہ کراچی پولیس کا. کراچی پولیس میں ڈاکہ زنی کی وارداتیں اس لیے زیادہ بڑھ گئی کہ یہاں کوئی بھی جو ہے اس کے لیے خود کو جواب دہ نہیں خیال کرتا. وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک لہر آ چکی ہے، بہت بڑی لہر، اس لہر کے نتیجے میں ہی سب کچھ ہو رہا ہے. لہر تھم جائے گی تو وارداتیں کم ہو جائے گی. وہ پھر یہ اعداد و شمار کا گورکھ دھندا شروع کر دیں کہ یہ پچھلے سال اتنی ہوئی تھی، بھائی اس وقت گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ کراچی اس وقت لٹ رہا ہے. آپ افغانیوں کے پیچھے تو پڑ گئے کہ افغانی لوٹ مار کرے، لیکن آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ سیلاب زدگان کے بارے میں کون کارروائی کرے گا. اس لیے کہ وہاں پر کارروائی کرتے ہوئے جو ہے آپ لوگوں کے پر جلتے ہیں، اور سندھ حکومت کی جو ہے وہ ناکامی جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے. بھائی جتنے ملزمان پکڑے گئے اس میں 60-70% تو وہ ہے جو کہ اندرون سندھ سے تعلق رکھتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو سیلاب زدگان ہیں، جن کے گھر جو ہے پانی میں سیلاب میں بہہ چکے ہیں، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. وہ اس وقت کراچی پر جو ہے وہ حملہ آور ہو چکے ہیں، لوٹ مار کی وارداتیں بڑھ چکی. اس کا علم جو ہے خود سندھ پولیس کے بڑے افسروں کو ہے، لیکن انہوں نے بھی اس ساری صورتحال پر جو ہے وہ آنکھیں بند رکھی ہوئی ہے، کیونکہ معاملہ جو ہے پھر سندھ حکومت کا آ جائے گا. تو لہٰذا اس جانب بھی جو ہے وہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. ایک اور بڑی خبر ہے جو کہ جس سے دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ کیا نوبت یہاں تک پہنچائی ہے کہ سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن کی جانب سے مبارکباد دی گئی ہے کراچی پریس کلب کے 9 منتخب عہدیداروں کو جو انتخابات میں. کہ کراچی سندھ پولیس کے آئی جی کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن اس کے باوجود
پہلی مرتبہ تاریخ میں شاید سندھ پولیس کی کسی آئی جی نے جو ہے پریس کلب کے انتخابات میں کامیاب ہونے والے عہدیداروں کو، اس پینل کو جو ہے مبارکباد کا پیغام بھجوایا ہے۔ میرے عقل سے، میری سمجھ سے یہ بالاتر ہے کہ ایسا کرنے کی ضرورت یا نوبت جو ہے قابل احترام سندھ پولیس کے آئی جی کو کیوں پیش آئی۔ عزیز اقبال کے پروگرام کے اگلے خبر کے جانے بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا سفر اسی طرح میں سے سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ بات میں نے کی تھی جو ہمارا آخری پروگرام تھا 22 دسمبر کا، وہ گوٹکی کے ایک تھانے کے ایس ایچ او سے متعلق تھا۔ اس کے بعد 6 روز تک میں پروگرام نہ کر سکا، اس لیے کہ یہاں کینیڈا میں جو ہے وہ خون جمانے والی سردی ہے اور برف باری جو ہے بڑے زوروں سے، بلکہ برف پانی طوفانوں کا جو ہے وہ اس کے زد میں جو ہے وہ اس وقت ٹورنٹو آ چکا ہے۔ میری صحت بھی اس سے بہت ہی بری طریقے سے متاثر ہوئی۔ میری گردن کی جو رگیں ہیں وہ فریز ہو چکی تھی۔ 5-6 دن جو ہے میں ہاسپٹلائز تھا، پروگرام نہیں کر سکا، لیکن مجھ سے رہا نہ گیا کہ اپنے ناظرین سے جڑنے کی مجھے ایک ایسی عادت ہے کہ پروگرام کرنے کے لیے جو ہے مجھے اس حالت میں بھی اسٹوڈیو میں آنا پڑا۔ اب یہ جو گوٹکی کے تھانے کا ایس ایچ او غلام عباس سندرانی، ناظرین اگر میں یہاں پر یہ کہوں کہ پولیس میں برطرفی کا جو ہتھیار ہے وہ بھی پولیس کے بڑے افسروں یعنی آئی جی، ڈی آئی جی اور ایس ایس پی کو اپنی ہی پیٹی بن بائی کے ذریعے خطرناک ترین ڈاکوؤں کی گرفتاری میں کارگر جو ہے ثابت نہیں ہوا وہ ہتھیار۔ اب ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی کو خود برطرف ایس ایچ او غلام عباس سندرانی کے قریبی رفقا نے یہ اطلاع دی ہے کہ ان کی برطرفی جو ہے اس میں تینوں بڑے افسران ایک ہی پیج پر ہیں، یعنی ایس ایس پی گوٹ کی تنویر تونیو، ڈی آئی جی سکھر جاوید جسکانی اور خود سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن۔ کہتے ہیں کہ پہلے تو ایس ایس پی تنویر تونیو نے انہیں بلا کر تاکید کی کہ بھئی یہ فلانے ڈاکوؤں کو آپ گرفتار کریں، آپ کے ان سے مراسم اچھے ہیں تو ان کو کسی بہانے بلا کر ان کو گرفتار کریں۔ لیکن کہتے ہیں کہ ایس ایچ او جو ہے وہ لاڑے لپے دیتا رہا اور آئیں شائیں کرتا رہا، آج کل وہ ٹائم پاس کرتا رہا، جس کا اندازہ خود ایس ایس پی تنویر تونیو کو ہو چکا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے ڈی آئی جی جاوید جسکانی کو اعتماد میں لیتے ہوئے کہ میں انہیں ڈسمس کر رہا ہوں، اس کے بعد یہ آپ کے پاس اپیل کے لیے آئے گا، آپ انہیں اس شرط پر بحال کرنا کہ وہ ان ڈاکوؤں کو گرفتار کرے، جس پر کہتے ہیں کہ سکھر کے ڈی آئی جی نے بھی حامی بھر لی اور اس طریقے سے جو ہے وہ ایس ایس پی تنویر تونیو نے جو ہے وہ غلام عباس سندرانی کو برطرف کر دیا۔ ان پر الزام یہ لگایا کہ وہ ڈاکوؤں سے میل جول رکھتا ہے یا ان کی سہولت کاری کرتا ہے، انہیں مخبری کرتا ہے اور پولیس کے چھاپے ناکام بناتا ہے۔ اس طریقے سنگین الزامات لگا کر انہیں ڈسمس فرام سروس کر دیا، جس کے بعد جو ہے وہ غلام عباس سندرانی جو ہے وہ ڈی آئی جی سکھر جاوید کے پاس جاسکانی کے پاس جاتے ہیں کہ آپ مجھے بحال کریں، میرے ساتھ زیادتی ہوئی، مجھے سنا نہیں، مجھے سنے بغیر ڈسمس کیا گیا۔ جاوید جسکانی نے بھی انہیں یہی کہا کہ بھئی میں تمہیں بحال تو کروں گا، لیکن یہ کنڈیشنل آپ کی بحالی ہوگی، آپ کو جو ٹاسک دیا گیا ہے وہ ٹاسک اگر آپ پورا نہیں کرو گے تو پھر آپ دوبارہ ڈسمس کر دیے جاؤ گے۔ اس شرط پر جو ہے وہ انہیں جاوید جسکانی نے بحال کر دیا۔ وہاں سے بحال ہونے کے بعد انہیں تاکید کی تھی کہ وہ جا کے ایس ایس پی گوٹ کی تنویر تونیو کے آفس میں رپورٹ کریں گے اور وہاں جو ایس ایس پی کہے گا وہی کام آپ نے کرنا ہے۔ اس طریقے سے وہ بحال ہو جاتے ہیں، وہاں جا کے رپورٹ کرتے ہیں، لیکن وہاں جانے کے بعد دوبارہ وہ آئیں شائیں جو ہے وہ ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں اور 1-2 ہفتہ اور گزر جاتا ہے، جس کے بعد جو ہے وہ پھر ایس ایس پی تنویر تونیو کی جانب سے جو ہے یہی شکایت آئی جی سندھ سے کی جاتی ہے، جس کے بعد جو ہے وہ آئی جی سندھ غلام نبی میمن اس سب انسپکٹر غلام عباس سندرانی کو دوبارہ سے ڈسمس فرام سروس کر دیتے ہیں، جو کہ اب اس وقت ٹریبونل پہنچ چکے ہیں۔
اپنی بحالی کے لیے۔ تو اس طریقے سے برطرفی کا جو ہتھیار تھا اس کے استعمال کا مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے پولیس کی کارکردگی کو بہتر بنانا تھا، کیونکہ اس ایس ایچ او غلام عباس سندرانی کے ڈاکوؤں سے مراسم ہیں، وہاں ان کی پوسٹنگ رہی ہے، تو ڈاکوؤں سے مراسم ہونا کوئی انوکھی بات نہیں ہے، ہر پولیس والوں کے جو ہے وہاں ڈاکوؤں سے مراسم، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مراسم کا کہ وہ خدا نخواستہ کوئی اپنے محکمے کے اپنے فورس کے خلاف ہو گئے یا ان سے وہ اپنے علاقے میں ڈاکہ زنی یا اغوا برائے تاوان کی وارداتیں کروا، ایسی کوئی صورت نہیں۔ لیکن یہاں پر جو ہے معاملہ کچھ اور ہے، وہ یا تو پھر یہ ایس ایچ او غلام عباس سندرانی جو ہے وہ ڈاکوؤں کی دشمنی مولنے کی ان میں جرت یا ہمت نہیں، اسی وجہ سے جو ہے وہ انہیں دھوکہ دے کر جو ہے وہ گرفتار کروانے سے گریز کیا، حالانکہ اس سے پہلے ایک اور ایس ایچ او کا انجام دیکھ چکے ہیں کہ جس کو اب اس کے بیٹے کو اغوا کرنے کی دھمکیاں وہی ڈاکو اس وقت دے رہی ہیں۔ اسی وجہ سے جو ہے یہ غلام عباس سندرانی نے جو ہے وہ ہاتھ اٹھا لیے تھے کہ وہ مجھے ڈسمسل تو منظور ہے لیکن میں ان ڈاکوؤں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کروں گا، اسی وجہ سے جو ہے وہ آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے بھی انہیں ڈسمس فرام سروس کر دیا۔ ناظرین، آپ لوگوں سے اتنی سی التماس ہے کہ میری صحت کے بارے میں دعا کریں میرے لیے، تاکہ میری جو یہ گردن کی جو رگیں ہیں جو کہ اس وقت بھی فریز ہیں جزوی طور پر، ابھی علاج میرا جاری ہے، اس میں جو ہے مجھے کچھ فائدہ ہو سکے۔ اسی کے ساتھ میں چاہتا ہوں اللہ حافظ۔